बाहर निकलेंगे अपने सीधे हाथ पे देखना राइट साइड पे ये पहली बिल्डिंग आएगी। इस पहली बिल्डिंग के पीछे मस्जिद होगी। अभी आपके सीधे हाथ पे बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के पीछे मस्जिद है। थोड़ा सा बस आगे तो सामने देखेंगे मस्जिद नबी शरीफ है। यहाँ पे मस्जिद नबी शरीफ का 26 नंबर गेट है। इस 26 नंबर गेट से बाहर निकल के आएंगे तो ये मस्जिद जो आपको बिल्कुल सामने नजर आएगी। قدام شوية بالله نزل هذا شوي قدام شمس الشمس ये बस है। इस बस के साथ में सीधे आप पे पहली बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के पीछे की तरफ देखें, सामने नहीं पीछे की तरफ थोड़ा सा ये आपको मस्जिद नजर आ रही है। इस जगह पे हदीस पाक की जो किताब है बुखारी शरीफ, सही बुखारी, वो इसी जगह पे लिखी गई थी। और बाएं साइड पे देखें लेफ्ट साइड पे एक और मस्जिद नजर आ रही है आपको, ये दरख्तों के साथ में मस्जिद हजरत अबू ज़र गफारी, और इसे मस्जिद सजदा भी कहा जाता है। मस्जिद सजदा इसलिए कि इस जगह पे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी का सबसे लंबा सजदा अदा किया है। ये आप 26 नंबर गेट से बाहर निकलेंगे तो दोनों मस्जिदें जो हैं आपको थोड़े से फासले पे नजर आएंगी। तो भी थोड़ा सा आगे जो है बाएं साइड पे उल्टे हाथ पे एक और मस्जिद आएगी सड़क के करीब ही, मस्जिद अजाबा। अजाबा के मानी कबूलियत के हैं। इस जगह पे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की भलाई के लिए 3 दुआएं मांगी। अभी देखें ये बाएं साइड पे उल्टे हाथ पे सड़क के करीब मस्जिद अजाबा। इस जगह पे जो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की भलाई के लिए 3 दुआएं मांगी। 2 दुआएं अल्लाह ताला ने उसी वक्त कबूल फरमाई और तीसरी दुआ के लिए अल्लाह ताला ने सब्र के लिए फरमाया। इस जगह पे पहली दुआ ये मांगी कि अल्लाह मेरी उम्मत को कहत साली की वजह से या भूख की वजह से न मारना, तो ये दुआ अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई। और दूसरी दुआ ये मांगी कि अल्लाह मेरी उम्मत को अचानक अजाब या गर्क होने की वजह से भी न मारना, क्योंकि पहले की जो उम्मतें थी वो गुनाह करती थी, अचानक अजाब आता था, पूरी कौम की कौम गर्क हो जाती थी, उनकी शक्लें तब्दील हो जाती थी। तो ये दुआ अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई कि मेरी उम्मत को अचानक अजाब की वजह से न मारना। और तीसरी दुआ ये मांगी कि अल्लाह मेरी उम्मत को आपस में लड़ाई झगड़े, बाहमी नफाक या फिरकाबाजी में न पड़ने देना, तो इस दुआ के लिए अल्लाह ताला ने सब्र के लिए फरमाया था। आज हम देखते हैं कि मुसलमान कितने फिरकों में पड़े, भाई भाई का नहीं है, तो इस दुआ के लिए सब्र के लिए फरमाया गया था। पहली 2 दुआएं कबूल फरमाई और तीसरी दुआ के लिए सब्र के लिए फरमाया मस्जिद अजाबा। तो अभी अपने सीधे हाथ पे देखना है राइट साइड पे मदीना मुनव्वरा का कब्रिस्तान जन्नतुल बकी। यहीं से सलाम भी पढ़ लें और सामने ही रोज़ा रसूल है तो दुरूद पाक भी पढ़ लें। जन्नतुल बकी में 10,000 से भी ज़्यादा सहाबा कराम मरा फरमा है। जन्नतुल बकी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे बेटियां उम्महातुल मोमिनीन यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी आराम फरमा है। इसमें 10,000 से भी ज़्यादा सहाबा कराम आराम फरमा है। जन्नतुल बकी जो है सुबह की नमाज के बाद ज़ियारत के लिए 1 से 1.5 घंटा खोला जाता है और असर की नमाज के बाद भी जो है ज़ियारत के लिए 1 से 1.5 घंटा खोला जाता है। मर्द तरातंदा जाकर ज़ियारत कर सकते हैं, सलाम पढ़ सकते हैं। लेडीज़ का जाना ममनू है। लेडीज़ का जो है शरीयत में किसी भी कब्रिस्तान में जाना ममनू है। यहाँ पे भी मना ही है, बाहर से खड़ा होकर सलाम पढ़ सकती हैं। लेकिन अगर मर्द हज़रात जाना चाहें, हर फर्ज नमाज के बाद नमाज जनाजा भी होता है तो नमाज जनाजा के साथ भी फौरी जा सकते हैं। लेट करेंगे तो नहीं जाने देंगे, जनाजे के साथ साथ में जाएंगे तो वो साथ चले जाएंगे। और फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद जो है ज़ियारत के लिए खोला जाता है 1 से 1.5 घंटा, तो अंदर जाकर ये आप ज़ियारत कर सकते हैं। ये आप रोज़ा रसूल से जो है सलाम पढ़ के बाहर निकलते हैं तो सामने आएंगे, सामने ही 36 नंबर गेट है मस्जिद नबी शरीफ का, तो उस 36 नंबर गेट के साथ ही जन्नतुल बकी का दरवाज़ा है। तो भी थोड़ा सा आगे बाएं साइड पे उल्टे हाथ पे एक और मस्जिद आएगी, ये पुल के नीचे से देखेंगे आप थोड़ा सा आगे मस्जिद हजरत बिलाल। मस्जिद हजरत बिलाल ये मस्जिद जो कोई तारीखी पुरानी नहीं है, ये मस्जिद तामीर की गई है 1985 में, क्योंकि पहले जो यहाँ पे हजरत बिलाल का कोई हुजरा कोई मकाम नहीं था, तो उनका कोई हुजरा मकाम ना होने की वजह से ये मस्जिद जो उनके नाम से 1985 में तामीर की गई है, कोई तारीखी पुरानी नहीं है। ये नीचे मार्केट है, ये आपको नजर आ रही होगी, नीचे मार्केट है और मस्जिद जो है ऊपर है। और ये मस्जिद नमाज के टाइम खुलती है, नमाज के फौरी बाद ही बंद कर दी जाती है। या 5 नंबर गेट से बाहर निकलेंगे, 4 नंबर 5 नंबर गेट से, तो ये मस्जिद जो है आपके पुल क्रॉस करेंगे, सीधे हाथ पे ये मस्जिद है मस्जिद नबी शरीफ। यहाँ पे 4 नंबर 5 नंबर गेट से बाहर निकलेंगे तो ये मस्जिद आपको सामने नजर आएगी। तो भी थोड़ा सा आगे जो है सीधे हाथ पे एक और मस्जिद है, थोड़ा सा आगे आप 5 नंबर या 6 नंबर गेट से बाहर निकल के आएंगे
تو یہاں پہ ایک مسجد ہے، تھوڑا سا آگے سیدھے ہاتھ پہ سفید رنگ کی آئے گی، تھوڑا سا آگے ہے بغیر میناروں کے مسجد ذوالنورین۔ مسجد ذوالنورین یہ عربی کا لفظ ہے، مطلب ہے دو نوروں والا۔ یہ حضرت عثمان غنی کا لقب ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ لقب اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا، اس لیے ان کا لقب ہوا ذوالنورین، یعنی کہ دو نوروں والا۔ یہ جہاں پہ مسجد ہے اس جگہ پہ حضرت عثمان غنی کا گھر تھا۔ یہ آپ سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں، یہ آپ 6 نمبر یا 5 نمبر گیٹ سے باہر نکل کے آئیں گے تو یہ مسجد بھی آپ کو بالکل ساتھ نظر آئے گی۔ اس جگہ پہ حضرت عثمان غنی کا گھر تھا۔ وہ گھاری میں اسی جگہ پہ تلاوت قرآن کر رہے تھے تو انہیں گھاری میں شہید کیا گیا تھا اسی جگہ پہ۔ یہ آپ کے پیدل کی زیارتیں تھیں۔ یہ آپ 26 نمبر گیٹ سے باہر نکلیں، 34 نمبر سے، 36 نمبر سے، یا 5-6 نمبر گیٹ ہے تو یہ آپ پیدل کی زیارتیں، یہ آپ حضرت کے نماز کے بعد باہر آ کے یہ زیارتیں کر سکتے ہیں۔ تو ابھی ہم جا رہے ہیں جبل احد کی طرف۔ جبل احد کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبل احد جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، جنت کا ایک ٹکڑا ہے، اور فرماتے ہیں کہ جبل احد پہاڑ جو ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں جبل احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ جبل احد پہاڑ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست پہاڑ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی میں اسلام کی دوسری بڑی جنگ احد لڑی گئی۔ اس جنگ میں جو ہے مسلمانوں کے چھوٹی سی غلطی کی بنا پہ، چھوٹی سی بھول کی بنا پہ بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ وہ غلطی یہ تھی، یہاں پہ ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کا نام ہے جبل رومات۔ جبل رومات یعنی کہ تیر اندازوں والی پہاڑی۔ اس پہاڑی کے اوپر جو ہے جنگ کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 بہترین تیر انداز بٹھائے اور ان کو سختی سے حکم فرمایا کہ جنگ کی جو بھی صورتحال ہے آپ نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا، چاہے ہم جنگ جیتیں یا ہاریں، یا جب تک کہ میں حکم نہ دوں آپ نے اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا۔ تو جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو جنگ کے دوران جو ہے کافروں کو بہت سا نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کافر جو ہے نقصان کی وجہ سے جانی مالی نقصان ہوتا ہے، وہ ڈر کے مارے پیچھے کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔ تو وہ جو 50 بہترین تیر انداز پہاڑی کے اوپر بیٹھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جنگ فتح کر لی ہے، کیونکہ کافر جو ہے وہ اب بھاگ گئے ہیں، کیوں نہ ہم نیچے اترنے والے غنیمت سمیٹنے میں حصہ لیں۔ تو ان 50 بہترین تیر اندازوں میں سے 35-40 تیر انداز جو نیچے اتر جاتے ہیں اور مال غنیمت سمیٹنے میں حصہ لیتے ہیں۔ تو جب دور کھڑے کافر دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا مورچہ جو ہے خالی ہو گیا ہے، صحابہ کرام جو ہے پہاڑی کو چھوڑ چکے ہیں، تو اس وقت کافروں کے جو سپہ سالار تھے وہ حضرت خالد بن ولید اور ابو سفیان تھے، جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، ان کو جنگ میں جو ہے مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے سب کافروں کو اکٹھا کیا، ان سے مشورہ کیا کہ اگر ہم دوبارہ جا کر مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں تو ان کو بہت سا نقصان دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کا مورچہ خالی ہو گیا ہے۔ تو سب کافر ایسا ہی کرتے ہیں، دوبارہ واپس لوٹ کر آتے ہیں، دوبارہ آ کر حملہ کرتے ہیں۔ تو اس دوبارہ کے حملے میں جو ہے ہمارے 70 صحابہ کرام شہید ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ مال غنیمت سمیٹنے میں لگے ہوتے ہیں، سنبھال نہیں سکتے، ہتھیار وغیرہ رکھ دیتے ہیں۔ ان کی سوچ میں بھی نہیں ہوتا کہ کفار جو ہیں دوبارہ آئیں گے، کفار دوبارہ اتنا تیزی سے آتے ہی حملہ کرتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے کافی نقصان ہو جاتا ہے، مسلمان جنگ تو جیت جاتے ہیں لیکن اس میں یہ کافی نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس جنگ میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی حضرت مصعب بن عمیرہ چنانہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو ہم شکل تھے، شکل میں مشابہت رکھتے تھے، وہ بھی اسی جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اور ایک صحابی حضرت عبداللہ بن جحش جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، حضرت امیر حمزہ کے بھانجے تھے، وہ بھی اسی جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اسی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دی جاتی ہے، اسی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ جب اسی جنگ میں حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کیا جاتا ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، شکل میں مشابہت رکھتے تھے، جب ان کو شہید کیا جاتا ہے تو کافر جو ہے مدینہ میں افواہ پھیلا دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے۔ تو مدینہ کے مسلمان جو ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، پریشان حال جبل احد کی طرف آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں جبل احد کی ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو جب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مسجد نبی شریف کی طرف جاتے ہیں تو احد پہاڑ بھی آپ کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے احد رک جا، تو احد کا پہاڑ وہیں پہ جو ہے رک جاتا ہے اور آج بھی اسی حالت میں موجود ہے، کیونکہ مکہ مدینہ میں اور بھی کافی پہاڑ تھے جن کو کاٹ کے ختم کر دیا گیا ہے، لیکن یہ احد پہاڑ جو ہے ابھی تک اسی حالت میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب اسی جنگ میں حضرت امیر حمزہ کو بھی شہید کیا جاتا ہے تو ان کو شہید کرانے والی ایک خاتون ہوتی ہیں جس کا نام ہندہ ہوتا ہے۔ ہندہ کو غصہ ہوتا ہے
کیونکہ غزوہ بدر میں حضرت امیر حمزہ ہندا کے رشتہ داروں کو بھائیوں کو قتل کرتے ہیں تو ہندا کو غصہ ہوتا ہے. اس نے اپنے بھائیوں کا بدلہ لینے کے لیے اپنے وحشی غلام کو حکم دیا تو جا حضرت امیر حمزہ کو شہید کر. ان کو شہید کرنے کے بعد ان کے جسم مبارک کو میرے پاس لا تو میں تمہیں آزاد بھی کر دوں گی اور زیورات بھی دوں گی. تو وحشی غلام جو ہے اسی جنگ میں چھپ کر حضرت امیر حمزہ پر وار کرتا ہے, ان کو شہید کرتا ہے. شہید کرنے کے بعد ان کے جسم مبارک کو ہندا کے پاس لاتا ہے تو ہندا ایسا کرتی ہے کہ حضرت امیر حمزہ کا جسم مبارک جو ہے خنجر سے چاک کرتی ہے, کلیجہ نکالتی ہے, کلیجہ چبانے کی کوشش کرتی ہے. حالانکہ جب آنے سکتی تھی, پیر ٹوک دیتی تھی, تو اس بات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھ ہوتا تھا کہ میرے پیارے چچا کا کلیجہ چبایا گیا. ہندا یا وحشی غلام جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیارے چچا یاد آ جاتے تھے. کیونکہ ہندا اور وحشی غلام جو ہے بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں تو وہ بعد میں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں آتے, آپ کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھتے یا دور بیٹھتے جہاں تک آپ کو نظر نہ آتے. تو بھی آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے, سیدھے آپ یہ سامنے پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ پہاڑ جو ہے جبل احد کا پہاڑ ہے. احد پہاڑ کی لمبائی جو ہے 7 کلومیٹر لمبائی ہے اور جو چوڑائی ہے 2.5 سے 3 کلومیٹر چوڑائی ہے. اور جبل احد کو اگر اوپر سے سیٹلائٹ کی مدد سے دیکھا جائے تو یہ اسم محمد بنا ہوا ہے. محمد کے نام کی طرح کا یہ پہاڑ بنا ہوا ہے اس کو اگر سیٹلائٹ کی مدد سے دیکھا جائے. تو یہاں پہ ایک 4 دیواری ہے, اس 4 دیواری کو جالی لگائی گئی ہے, جنگل لگایا گیا ہے. تو اسی 4 دیواری کے اندر جو ہے 70 شہداء مدفن ہے. تو وہاں پہ جانا ہے, سلام پڑھنا ہے, فاتحہ خوانی کرنی ہے. تو جہاں جب بھی حسن اتارا جائے گا جو آپ کا مقصد ہوگا وہ مقصد پورا کرنا ہے. آپ کو شروع میں بتایا تھا تو یہاں پہ کوئی نماز یا نفل ادا نہیں کرنے. یہاں پہ آنے کا مقصد جو ہے شہداء کی قبروں پہ حاضری دینا, سلام پڑھنا اور فاتحہ خوانی کرنا ہے. جو ہم نے نفل پڑھنی ہوگی آگے مسجد قبلتین ہے وہاں پہ روکیں گے, وہاں پہ بھی نفل ادا کریں گے. اور مسجد قباء ہے وہاں پہ بھی روکیں گے, وہاں پہ بھی نفل ادا کریں گے. لیکن یہاں پر آنے کا مقصد جو ہے شہداء کی قبروں پہ حاضری دینا, سلام پڑھنا, فاتحہ خوانی کرنا. تو فاتحہ کر کے واپس ہی آنا ہے. تو اس 4 دیواری کے اندر جو ہے 70 شہداء مدفن ہے. اس کو 4 دیواری کو جالی لگائی گئی ہے, جنگل لگایا گیا, تو باہر سے کھڑا ہو کے سلام پڑھنا ہے. تو اس کے اندر جو ہے جا کے دیکھیں گے تو وہاں پہ جو ہے 2 قبر مبارک بنائی گئی ہیں. ایک قبر مبارک میں کالے پتھر کالے بلک لگائے گئے ہیں. کالے پتھر کالے بلک جا کے دیکھیں گے تو ان کے اندر جو ہے 3 صحابہ کرام ہیں. اور اس 4 دیواری کے اندر جو ہے ایک چھوٹی کچی 4 دیواری بھی نظر آ رہی ہوگی. چھوٹی کچی 4 دیواری ہے اس 4 دیواری کے اندر ہی. تو اس کے اندر جو ہے 67 صحابہ کرام ہیں. اور اب آپ بائیں سائڈ الٹے ہاتھ پہ دیکھیں, آپ کو ایک چھوٹی پہاڑی نظر آ رہی ہے جس کے اوپر یہ حسبان بھی چڑھے ہوئے ہیں. یہ چھوٹی پہاڑی جو ہے اس کا نام جبل رمات ہے. اور اسی پہاڑی کے اوپر ہی جنگ کے دوران 50 بہترین تیر انداز بٹھائے گئے تھے. ان سے یہ غلطی ہوئی تھی, بھول ہوئی تھی کہ اس پہاڑی کو چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ جنگ سے پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنگ کی جو بھی صورتحال ہو اس پہاڑی سے آپ نے نیچے نہیں اترنا. تو اسی غلطی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کفار جو دوبارہ واپس آتے ہیں, دوبارہ آ کر حملہ کرتے ہیں. تو اس دوبارہ کے حملے میں ہمارے یہ 70 صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں. اور یہ بائیں سائڈ پہ مسجد ہے. یہ مسجد جو ہے کوئی تاریخی پرانی نہیں ہے. یہ مسجد ابھی 3-3.5 سال پہلے تعمیر کی گئی ہے. یہ کوئی تاریخی پرانی نہیں ہے. اسی کی دوسری طرف ہی شہداء کی قبریں ہیں. بس تھوڑا سا آگے ہوگی تو دیکھیں گے بائیں سائڈ پہ آپ کو 4 دیواری نظر آئے گی جس کو جالی لگائی گئی ہے. تو 4 دیواری کے اندر بتایا کالے پتھر کالے بلوک, وہاں پہ 3 صحابہ کرام ہیں. اور اس 4 دیواری کے اندر ایک اور چھوٹی کچی 4 دیواری ہے. تو اس چھوٹی کچی 4 دیواری کے اندر جو ہے 67 صحابہ کرام کی ایک اجتماعی قربان ہے. ایک صحابہ کرام کے پیر ایک طرف کر کے دوسرے کے دوسری طرف کر کے اسی طریقے سے جو ہے 67 صحابہ کرام کی ایک اجتماعی قربان بنائی گئی تھی. اب یہ بائیں سائڈ الٹے ہاتھ پہ دیکھیں, یہ پہلے جو ہے اسی سائڈ پہ جو ہے چھوٹی کچی 4 دیواری ہے. جا کے دیکھیں گے اس کے اندر 67 صحابہ کرام ہیں. اور اس 4 دیواری کے دوسری طرف ہی اندر جو ہے کالے پتھر کالے بلوک لگے ہوں گے. وہاں پہ بھی 2 جو ہے قبر مبارک بنائی گئی ہیں. کالے پتھروں والی جو ہے 2 قبر مبارک بنائی گئی ہیں. ایک مبارک میں جو ہے کالے پتھر وہاں پہ حضرت امیر حمزہ, اور دوسرا جو کالا پتھر لگا ہوگا اس کے اندر 2 صحابہ کرام ہیں, حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن جہاش. وہاں پہ 3 صحابہ کرام ہیں. تو جانا ہے, سلام پڑھنا ہے, فاتحہ خوانی کرنی ہے. اور حاسبان جہاں پہ بس کھڑی کریں گے بس وہیں پہ موجود رہے گی. جو آپ نے راستہ جانا ہے, کیونکہ سب زیارتیں جو ہیں زیارتوں کو چاروں طرف سے پارکنگ ہوتی ہے. تو جہاں پہ بس کھڑی کریں گے نشانی کے طور پر کوئی چیز دیکھ لینی ہے کہ بس کہاں پہ کھڑی ہے. اور خاص طور پر جو راستہ جانا ہے وہ راستہ لازم یاد رکھنا ہے.
وہی راستہ پھر واپس آنا ہے، بس جہاں پہ آپ کو چھوڑے گی اسی جگہ پہ موجود رہے گی۔ بس کا نمبر جو ہے 4271، یہ 4271 یہ بس کا نمبر بھی آپ لوگوں نے لازم یاد رکھنا ہے، 4271۔ حضرت مصعب بن عمیر، مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن جحش۔ تو اس میں ابھی ٹائم جو ہے 8:28 ہے، تو کوشش کرنا ہے آپ نے 8:50 تک، تھوڑا انتظار بھی کریں گے تو کوشش کرنی، کیونکہ یہاں پہ صرف فاتح ہی کرنا ہے، زیادہ ٹائم نہیں چاہیے ہوتا ہے، سلام پڑھ کے فاتح کر واپس آنا ہے۔ بس کا نمبر 1 منٹ بیٹھے ہیں سر، 1 منٹ سے میں آپ کو بتاؤں گا اترنا ہے، پھر 1 منٹ بیٹھ جائیں سر۔